बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमरीकी सेनेटर्स की एक और खेप ने इमरान खान की गिरफ्तारी पर तशवीश ज़ाहिर करने के लिए एक और ख़त लिख दिया है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा और ये अमेरिका में लॉबिंग, सियासी लॉबिंग का क्या किस्सा है। और एक इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि इस वक्त पीटीआई अमरीकी इंतज़ामिया से और अमरीकी सियासतदानों से सौदेबाजी करने की कोशिश कर रही है और उसे यकीन दिला रही है कि हम बरसरे इक़्तिदार आकर अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तो इसमें जो सबसे अहम सवाल ये है कि पीटीआई के पास अमेरिका से बारगेनिंग करने के लिए क्या असासा है। और ये वो दिलचस्प सवाल है, बड़ा अहम सवाल है, जिस पर पीटीआई की इस सारी मुहिम की कामयाबी का इन्हिसार है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ट्रंप के पास बरसरे इक़्तिदार आने के बाद यानी जनवरी के बाद सबसे पहला जो एजेंडा है वो मशरिक़ी वस्ता का है। उस एजेंडे से निमटेगा तो वो चीन की तरफ मुतवज्जे होगा, और जब चीन की तरफ मुतवज्जे होगा तो फिर ज़मीनी तौर पर पाकिस्तान की तरफ तवज्जो करने की बारी भी आएगी। इसलिए पाकिस्तान के हवाले से अमेरिका को कोई जल्दबाजी नहीं है। लेकिन बहरहाल ये सवाल बड़ा अहम है कि पीटीआई के पास अमेरिका के साथ अगर सौदा करने का कोई मौका आता है तो वो किस चीज़ को बुनियाद बनाकर ये एक मुफाहमत की दस्तावेज़ पर दस्तखत करेगी और अमेरिका को क्या पेश करेगी। और तीसरा ये है कि शायद इस हफ्ते के दौरान कोई ऐसा सियासी अदलियाती धमाका हो जाए जो पीटीआई और इमरान खान के कानों के लिए, उनकी क़ुव्वत समाअत के लिए बहुत ज़्यादा मुज़िर हो। और अगर कानों की समाअत पर कोई इतना ज़्यादा धमाका खेज़ गूंज मुरतब हो तो उसके नतीजे में दिमागी सेहत भी मुतासर हो सकती है और पूरा जिस्म जो है वो आउट ऑफ फंक्शन हो सकता है। इस तरह का धमाका मतवक्को है। और चौथा अहम पॉइंट ये है कि रियासती इदारे मुस्लिम लीग से मायूस हैं, किसी हद तक नाराज़ भी कहा जा सकता है, लेकिन बड़ी हद तक अगर फ़िक्रा इस्तेमाल किया जाए, सही टर्म इस्तेमाल की जाए तो वो मायूसी की है। इस मायूसी का किस्सा क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। सारे फहरिस्त अमेरिका के 42 सेनेटर्स ने एक ख़त लिखा है जिसमें इमरान खान की गिरफ्तारी पर तशवीश ज़ाहिर की गई है और उनकी रिहाई के लिए कोशिश करने का, तवज्जो देने का मुतालबा किया गया। और यानी वो उसका मतन पढ़ कर सुनाने की ज़रूरत नहीं। खुलासा ये है कि वो इमरान खान की फेवर में है। जिस तरह इससे पहले भी 62 अमरीकी अरकान कांग्रेस इस तरह का मुतालबा कर चुके हैं, और अब यानी पीटीआई के लोग इस पर बहुत खुश हैं कि पता नहीं इनकलाब आ गया और इस ख़त के नतीजे में हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान की चूलें हिल गई होंगी। तो ज़ाहिर है ऐसी बात नहीं है। इस ख़त का इम्पैक्ट वही होगा जो इससे पहले 62 अरकान कांग्रेस के ख़त का था। तो ऐसे ख़त अगर 2, 4, 5, 6 मरतबा और भी आ जाएँ तो इससे पाकिस्तानी रियासत के असाब पर कोई असर नहीं होगा और नतीजा 0/0 निकलेगा। असल चीज़ ये ख़त नहीं है, असल चीज़ सौदेबाजी की वो कोशिश है जिस पर मैं बात करने वाला हूँ। लेकिन पहले मैं ये बता दूँ कि ये लॉबिंग का किस्सा क्या होता है। अमेरिका की सियासत में कोई रुकने कांग्रेस या सेनेटर ज़मीर की आवाज़ पर बयान जारी नहीं करता कि जिसे हम कह सकें कि भी इसका कोई इम्पैक्ट होगा, इसका कोई असर होगा। वहाँ लॉबिंग काम करती है और लॉबिंग करके आप किसी के हक़ में भी ख़त लिखवा सकते हैं। इवन अगर पीपल्स पार्टी भी, क्योंकि पीटीआई इस वक्त सालाना अमेरिका में लॉबिंग पर जो खर्च कर रही है वो 1 अरब से ज़्यादा है उसकी मालियत। और इतना पैसा उसके पास कहाँ से आ रहा है ये बताने की ज़रूरत नहीं कि अमेरिका में जो कादियानी लॉबी है उसके पास बहुत पैसा है। और मिर्ज़ा मसरूर अहमद की हदायत पर कादियानी जमात ने अपने फंड्स की जो जेब है वो इमरान खान के लिए पूरी तरह खोल दी है। जितना सरमाया उन्हें चाहिए, इनके पास वैसे अपना पैसा भी कम नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग करके इसकी बहनों ने अमेरिका में अरबों डॉलर के असासे बनाए हुए हैं। और शौकत खानम से जो आमदनी है, कमाई है, वो पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों की मजमूई फंडिंग से ज़्यादा कमाई है। ये पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा कमाई देने वाला कमर्शियल अस्पताल है, जिसकी आमदनी इसलिए भी ज़्यादा है कि इसके साथ बहुत सारे लोग इसको अतियात देते हैं, चंदे देते हैं। हालांकि ये पहले ही मुनाफे में चल रहा है। वो चंदा कहाँ जाता है, वो ज़कात कहाँ जाती है, कोई इस पर तहकीकात करने की जुर्रत आज तक नहीं कर सका।
سنا ہے کہ اس میں کچھ بین الاقوامی لابیوں کی ناراضگی کا بھی خطرہ ہے، جو ایک خاص طور پر وہ جو دوا ساز انڈسٹری ہے جو خطرناک اور زہریلی دواؤں کے تجربے غریب ملکوں میں کرتی ہیں تاکہ اگر وہاں مریض مرے تو کوئی احتجاج نہ ہو، کوئی شور شرابہ نہ ہو۔ اور پاکستان تو اس مسئلے میں دنیا میں نمبر 1 ہے کہ یہاں کے ہسپتالوں میں جتنے چاہے مریض مر جائیں کوئی ایکشن نہیں ہوتا۔ تو اس میں شوکت خانم ہسپتال کا جو کردار ہے، عالمی خطرناک دوائیاں بنانے والی جو انڈسٹری ہے اس کے تجربات کا تختہ مشق جو ہے وہ شوکت خانم میں مریضوں کو بنایا جاتا ہے۔ تو خیر، اگر پیپلز پارٹی بھی 1 ارب روپے سالانہ لابینگ پر خرچ کر سکے تو 1 ارب میں نے کم رقم بتائی، اس سے زیادہ رقم خرچ ہو رہی ہے، اور اگر پیپلز پارٹی یہ رقم خرچ کرے تو 42 کیا 142 سینیٹر یہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ 2024 کے الیکشن میں اصل میں تو جیت بلاول بھٹو کی ہوئی تھی، پیپلز پارٹی کی ہوئی تھی، تو اس کو وزیر اعظم بنایا جائے۔ وہ یہ خط لکھنے میں انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے وہاں ان سے کس نے باز پرس کرنی ہے کہ آپ نے یہ کیا خط لکھ دیا۔ وہاں ایک آزادی اظہار جس طرح ہے، اس میں کوئی لاجک اگر خط میں نہ ہو تو اس پر اعتراض نہیں بنتا۔ وہاں گالی گلوچ اگر کوئی کرے گا تو اس پر ایکشن ہوتا ہے، لیکن اگر سینٹر اس طرح کا مطالبہ کر دے، اور بلکہ بلاول کو چھوڑیے، اگر JUI یا جماعت اسلامی یا تحریک لبیک کوئی بھی پاکستان کی چھوٹی بڑی سیاسی جماعت 1 ارب روپے کا بندوبست کر سکتی ہے، تو وہ ہر مہینے 142 سینیٹرز کی طرف سے اس طرح کے خط لکھوا سکتی ہے کہ جناب اصل میں تو پاکستان کی جو عوام کی اکثریت ہے وہ تو اس پارٹی کے ساتھ ہے، تو یہ کیا گھپلا ہے، الیکشن میں ان کو ہرا دیا گیا اور دوسری پارٹیوں کو جتوا دیا گیا ہے، تو وہ ان کا کام خط لکھنا ہے۔ کوئی سنے نہ سنے، پڑھ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دے نہ پھینکے، ان کو اس سے غرض نہیں، انہوں نے لابیوں کے پیسے کھڑے کرنے اور خط لکھ دینا ہے۔ تو اس خط کا امپیکٹ، یہ جو PTI والے خوش ہو رہے ہیں، تو ظاہر ہے ان کو خوش ہونے کہا کہ وہ 2 سال سے اسی طرح خوش ہو رہے ہیں۔ ان کو خوش رکھنے کے لیے PTI کا سوشل میڈیا ہر روز ایک نئی کہانی گھڑتا ہے۔ اب تازہ کہانی نجم سیٹھی کے ایک ٹی وی پروگرام کی روشنی میں گھڑی گئی ہے کہ جناب سعودی عرب جو ہے وہ طیارہ بھیج رہا ہے، عمران خان کو وہ لے جائے گا اور عمران خان آزاد ہو جائے گا، وہاں سے بیٹھ کر ٹویٹ کیا کرے گا۔ اور پتہ یہ چلا کہ نجم سیٹھی نے یہ بات چڑیا کی رپورٹ کی بنیاد پر نہیں، دراصل اپنے اندازوں کو انہوں نے وہ چڑیا کے منہ میں ڈال دیا۔ یہ ان کا اندازہ ہے کہ اس طرح کی واردات پاکستانی ریاست کر سکتی ہے، خبر نہیں ہے، اندازہ ہے، امکان ہے، یا ہو سکتا ہے انہوں نے تجویز دی ہو۔ تو پیپلز PTI والے تو اس پر بھی خوش تھے کہ لو جی سعودی عرب بھی میدان میں آ گیا، حالانکہ سعودی عرب وہ ملک ہے کہ اس کے سامنے اگر پاکستان کے 50 لیڈروں کی فہرست رکھی جائے اور اس میں عمران خان کا نام آخری ہو تو وہ جناب آخری نام کو پہلے کاٹیں گے اور بعد میں پھر پڑھیں گے کہ یہ 50 نام کون سے ہیں، پہلے نمبر سے لے کر 49 نمبر تک ان پر غور کر لیتے ہیں کہ ان میں سے ہمیں کس کی حمایت کرنی ہے۔ وہ پورا ایک پس منظر ہے سعودی عرب کا عمران خان کے حوالے سے۔ تو ان کی خوشی کی جو بات ہے وہ اسی طرح ہے، وہ ہر روز خوش ہوتے ہیں، ہر روز ان کے سوشل میڈیا کے حساب سے ہر روز اڈیالہ جیل کے دروازوں نے اگلے روز کھل جانا ہوتا ہے، کسی نہ کسی ملک کا ہیلی کاپٹر آ جانا ہے عمران خان کے ساتھ۔ عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے پاؤں پڑنے پر تیار ہیں، اور شہباز شریف نے تو معافی نامہ لکھ کر بھجوا دیا ہے، اور پتہ نہیں کیا انقلاب آ رہا ہے۔ تو انقلاب کی بات میں پہلے کر دوں کہ 24 تاریخ کو کوئی انقلاب نہیں آ رہا، البتہ 24 سے پہلے کوئی انقلاب انگیز دھماکہ، سیاسی عدلیاتی دھماکہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب یعنی یہ خطوں کا معاملہ چھوڑیے، برطانوی وزیر خارجہ کے بیان کو بھی چھوڑیے، جنہوں نے برطانیہ کا ایک اصولی موقف رکھا ہے سوال کے جواب میں کہ جو کچھ برطانوی ارکان پارلیمنٹ نے ایک مطالبہ کیا تھا، تو وہ برطانیہ کا اصولی موقف ہے کہ فوجی عدالتوں میں مقدمات کی سماعت شفاف ہونے کا امکان نہیں ہوتا، اور ہماری پاکستان کی صورتحال پر نظر ہے، اور ابھی تک ایسے کوئی شواہد ہمیں ملے ہی نہیں ہیں کہ عمران پر فوجی عدالت میں مقدمہ چلے گا، تو ہم کیا کارروائی کریں۔ تو اس بیان کی تو ایک رسمی بیان سے زیادہ کی اہمیت نہیں تھی، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان امریکی سینیٹرز کا امپیکٹ جو ہے وہ بھی زیرو ہے، لیکن اصل بات وہ بارگیننگ کی وہ کوشش ہے جو PTI کر رہی ہے۔ PTI نے امریکہ کو یقین دلایا ہے کہ وہ برسر اقتدار آنے کے بعد امریکی مفادات کا تحفظ کرے گی۔ اب اس میں ایک سوال تو خیر وہ بنتا ہے آپ کا
کہ جناب یہ تو امریکہ کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے نکلے تھے، اور کہا تھا انہوں نے کہ ہم کوئی غلام تو نہیں اور ایبسولوٹلی ناٹ، اس طرح کی باتیں کی تھی۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو بھائی یہ میں کوچہ رقیب میں بھی سر کے بل گیا والے معاملے سے بھی آگے کا معاملہ ہے۔ یہ صہیونی مفادات کی علمبردار جماعت ہے، اور امریکہ چونکہ پی ٹی آئی کے بارے میں کچھ زیادہ دلچسپی نہیں رکھتا، امریکہ کی جو ریاست ہے اس لیے نہیں رکھتا کہ پی ٹی آئی سے جو توقعات یہودی لابی نے باندھی تھی، اور امریکہ کی نان یو لابی جو ہے، جو چین اور سی پیک کے حوالے سے شدید جذبات رکھتی ہے، اس کی توقعات پر عمران خان پورا نہیں اتر سکے۔ اور اب میں یہ بتاؤں گا کہ عمران خان کے پاس امریکہ کو آفر کرنے کے لیے کیا چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، تیسری چیز اور کوئی ہے ہی نہیں۔ ایک چیز کشمیر بھارت کو دینا، جو امریکی حکومت خاص طور پر ٹرمپ کی بہت زیادہ خواہش تھی ماضی میں، اور وہ عمران خان نے پوری کر دی، یعنی وہ بارگیننگ چپ جو تھی وہ عمران خان پہلے ہی امریکہ کے حوالے کر چکا۔ اب دوسرا جو آئٹم ہے سودے بازی کے لیے وہ ہے سی پیک۔ تو پی ٹی آئی نے بالواسطہ طریقوں سے اس سے پہلے بھی امریکہ کو کئی مرتبہ یہ یقین دلایا اور کئی مرتبہ یہ ظاہر بھی کیا کہ ہم سی پیک کو روکنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور ایک مرتبہ انہوں نے یہ کر کے بھی دکھایا۔ 2014 کا دھرنا اور اس کے بعد آنے والے برسوں میں جو واقعات ہوئے ان سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ انہوں نے ایک مرتبہ تو سی پیک رکوا دیا تھا، اور اسی لیے امریکی اسٹیبلشمنٹ کے اندر پی ٹی آئی کے حامی ایک دھڑا بھی پیدا ہوا۔ لیکن اب انہیں جو بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو حالات بدل گئے ہیں، فوج کی سوچ بدلی ہے، فوج کی جیو پولیٹیکل سوچ اور اسٹریٹجی اور پالیسی، اس میں فنڈامنٹل تبدیلی ہوئی ہے۔ پہلے مثلا باجوہ، راحیل شریف اور کیانی اور اس سے پہلے مشرف، وہ ان کی سوچ یہ تھی کہ چین کی دوستی کو ایک طرف رکھو، امریکہ کی ہر بات مانو، اور سی پیک کو ناکام بنانے کے لیے عمران خان تو کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر راحیل شریف اور باجوہ اور فیض اور پاشا اور اس طرح کی چیزیں، ظہیر الاسلام وغیرہ، یہ عمران کا ساتھ نہیں دیتی تو عمران خان کی طاقت تھی کہ وہ سی پیک کو رکوا سکتا۔ لیکن اب سب کچھ بدل گیا ہے۔ اب امریکہ کو، اگر ہمیں یہاں بیٹھ کر، عوام میں بیٹھ کر یہ اندازہ ہو رہا ہے مختلف جائزہ رپورٹوں سے، مختلف اسٹڈی رپورٹوں سے، کہ اب پاکستان کی ریاست جو ہے وہ ایک توازن پیدا کر چکی ہے امریکہ اور چین کے تعلقات کے حوالے سے، اور سی پیک اب نہیں رک سکتا، تو امریکہ کو کیوں یہ اندازہ نہیں ہوا ہوگا کہ اب عمران خان ہو یا کوئی اور طاقت، سی پیک کو رکوانے کے لیے کسی کی خدمات حاصل کرنے کا فائدہ نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو مطلب یہ نکلا کہ پی ٹی آئی کے پاس اب امریکہ کو بیچنے کے لیے کوئی آئٹم نہیں ہے۔ ایک بیچنے کے لیے آئٹم تھی کشمیر، وہ بیچ چکی، اس کا منافع کھڑا کر چکی، اعلان بھی کر چکی کہ ہم نے ایک اور ورلڈ کپ جیت لیا ہے، تو اب ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا 0 جمع 0، 42 سینیٹر جمع 42 سینیٹر جمع 62 ارکان کانگریس جمع جتنے مرضی کر لیں، امپیکٹ لیس، زیرو لیس، اور یہ جو سودے بازی کی کوشش ہے اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اور ویسے بھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ پہلا سال تو یا پہلے 6-8 مہینے تو ٹرمپ کے پاس مشرقی وسطیٰ میں سر کھپانے کے علاوہ کچھ ہوگا نہیں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ مشرقی وسطیٰ میں خود صدر ٹرمپ بھی پھنستے جا رہے ہیں کہ ایک طرف ان کا پرو اسرائیل ایجنڈا ہے، جس کے تحت ان کی حکومت اس بات کا انہوں نے علامتی اظہار کر دیا ہے کہ مغربی کنارہ اسرائیل اپنے اندر ضم کر لے، اور اس اسرائیلی یہ جو توسیع پسندی ہے اس کے حامی کو ٹرمپ نے اسرائیل کا سفیر بھی نامزد کر دیا۔ لیکن رستے میں پھر وہ مسئلہ ہے کہ ٹرمپ چاہتا ہے کہ سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر کے پورے مشرق وسطیٰ کو اسرائیل کی برادری بنا دے، جس کو وہ مدر آف آل ڈیلز کہتا ہے، یا جس کو ابراہم اکارڈ کا نام دیتا ہے۔ تو اس میں یہ کھنڈت پڑ جائے گی، کیونکہ سعودی عرب کے لیے اس صورتحال میں ٹرمپ کے اس عزم کا ساتھ دینا ناممکن ہو جائے گا اگر مغربی کنارے کو اسرائیل اپنے اندر انیکس کرتا ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر بات ہم نہیں کریں گے۔ آخر میں یہ ہے کہ مسلم لیگ نون سے ریاستی ادارے مایوس ہیں، اور اسی مایوسی کو بنیاد بنا کر اسلام آباد میں یہ قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں کہ شہباز شریف حکومت اب زیادہ دنوں کے مہمان نہیں ہے اور کوئی اور بندوبست آنے والا ہے۔
ان قیاس آرائیوں میں کوئی بہت زیادہ وزن نہیں ہے، قیاس آرائیاں یہ ہو رہی ہیں، لیکن بنیاد میں بہرحال یہ ناراضگی والی بات جو ہے یہ سچ ہے۔ ناراضگی سے زیادہ مایوسی کہنا چاہیے، اور مایوسی کیا ہے کہ شہباز شریف امور حکومت میں یہ کہہ کر دلچسپی نہیں لیتے کہ میرے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں ہے۔ چلیے آپ کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے، لیکن آپ کی پارٹی کہاں ہے؟ اداروں کو یہ گلہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو پروپیگنڈا ایک محاذ ہے وہ ظاہر ہے، اس میں بڑی گالم گلوچ بیانیاں اور نئے جھوٹ، نئے دلائل اور نئی کہانیاں ہر روز وہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، اور اپنے کنزیومرز کو وہ خوش کرنے میں کامیاب رہتے ہیں، لیکن جواب میں حکومت کی طرف سے یا مسلم لیگ کی طرف سے کچھ نہیں آ رہا۔ تو شہباز شریف صاحب کی حکومت سے عدم دلچسپی تو چلیے ٹھیک ہے، وہاں محسن نقوی صاحب کا زیادہ اثر و رسوخ چلتا ہے، ان کا کم، لیکن مسلم لیگ کی پارٹی تو شہباز شریف کے پاس ہے اور نواز شریف صاحب کے پاس ہے، لیکن مسلم لیگ میں نہ تو شہباز شریف کو دلچسپی لے رہے ہیں اور نہ ہی نواز شریف صاحب۔ نواز شریف کی صحت کا مسئلہ ہو سکتا ہے تو مریم نواز صاحب کو دلچسپی لینے چاہیے، لیکن مسلم لیگ نظر نہیں آ رہی۔ اگر مسلم لیگ نظر نہیں آ رہی تو وہ ریاستی اداروں کے اس مطالبے کا کیسے جواب دے گی کہ پی ٹی آئی کی اس خرافاتی مہم کا جواب کیوں نہیں دیا جا رہا اور جوابی بیانیاں کھڑا کرنے میں کیوں حکومت ناکام ہے؟ تو ظاہر اس لیے ناکام ہے کہ مسلم لیگ بطور پارٹی اپنا وجود کھوتی جا رہی ہے، اور یہ جو صورتحال ہے اس میں اتنی بات صحیح ہے، اور لیکن اس حقیقت کی بنیاد پر جو ایک خیال آرائی کی جا رہی ہے کہ چند ہفتوں میں یا چند مہینوں میں وفاق میں کوئی نئی حکومت آ رہی ہے یا کوئی نئی کنگز پارٹی بن رہی ہے، تو اس میں فی الحال وزن نہیں ہے۔ اس بارے میں تفصیلات میں اپنے اگلے ولاگ میں عرض کروں گا، اور ساتھ ہی یہ بھی بتاؤں گا کہ پنجاب میں ایک بہت بڑا سیاسی خلا پیدا ہو رہا ہے جس کی کوئی مثال اس سے پہلے پنجاب کے یا دنیا کے کسی اور علاقے میں بھی نہیں ملتی، جو سیاسی فزکس کی ایک وائلیشن ہے، ایک خلاف ورزی ہے۔ اور یہ کیسے ہوا اور یہ کس طرح ہوا اور پھر اس کی نتیجے میں کیا ہو سکتا ہے، اس پر ہم انشاءاللہ اگلے ولاگ میں بات کریں گے۔ ناظرین تب تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔